अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने गैर सही फ़ेल की दूसरी किस्म मुज़ाअफ़ के बारे में पढ़ा। हमने जाना कि मुज़ाअफ़ ऐसे अस्मा और अफ़आल को कहते हैं जिनके हरूफ़ माद्दा में एक ही हरफ दो मरतबा आ जाए, जिनके हरूफ़ माद्दा में एक ही हरफ की तकरार हो। और फिर मज़ीद हमने मुज़ाअफ़ की तीन सूरतें जानी थी। पहली सूरत क्या थी? मुज़ाअफ़ की पहली सूरत ये थी कि माद्दे का फ़ा कलमा और लाम कलमा एक ही हरफ हो तो उस सूरत में इदगाम नहीं होता। दूसरी सूरत क्या थी कि माद्दे का फ़ा कलमा और आइन कलमा एक ही हरफ हो तो उस सूरत में भी इदगाम नहीं होता। और तीसरी सूरत क्या थी मुज़ाअफ़ की कि माद्दे का आइन कलमा और लाम कलमा एक ही हरफ हो तो उस सूरत में इदगाम होगा। ठीक। फिर मज़ीद हमने गर्दानों के अंदर तब्दीलियाँ देखी। माजी की गर्दान में पहले 5 सेगों में तब्दीलियाँ होंगी, बाकी जो 9 सेगे हैं माजी की गर्दान के उनमें कोई भी चेंज नहीं होगी, कोई भी तब्दीली नहीं होगी। और मुजारी की गर्दान में तमाम सेगों में तब्दीलियाँ होंगी सिवाय 2 सेगों के। और वो 2 सेगे कौन से हैं? सबसे पहला जमा मुअन्नस गाइब और जमा मुअन्नस हाजिर। इन दो के अलावा जितने भी सेगे हैं यानी जो 12 सेगे हैं मुजारी की गर्दान के अंदर उनमें तब्दीलियाँ होंगी, उनमें इदगाम का कायदा अप्लाई होगा। तो मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम गैर सही फ़ेल की तीसरी किस्म मुअत्तल के बारे में पढ़ेंगे। अब मुअत्तल किसे कहा जाता है? ऐसा फ़ेल जिसके हरूफ़ माद्दा में कहीं पर हरूफ़ इल्लत आ जाएं। और हरूफ़ इल्लत के बारे में आपने जान लिया कि वाव और या को हरूफ़ इल्लत कहा जाता है। इसके अंदर अलिफ भी शुमार किया जाता है। अब चूंकि मैंने हमज़ा और अलिफ के अंदर जो फ़र्क बताया था उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम अलिफ को क्यों नहीं शुमार करते। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास का जो लिंक होगा वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज हम मुअत्तल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर मुज़ाअफ़ की कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं कुरान के अंदर भी, ताकि मुज़ाअफ़ का जो टॉपिक है वो आपके जहन में ताज़ा हो जाए और आप आसान तरीके से आज के इस टॉपिक मुअत्तल को समझ पाएँ। तो आज आप सबसे पहले अपनी कॉपी पर इस हेडिंग को नोट कर लीजिए, मुअत्तल, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक। अब आपने ये जान लिया है कि मुज़ाअफ़ जो है ये सुलासी मुजर्रद के 3 अबवाब से इस्तेमाल होता है। मुज़ाअफ़ जो है वो सुलासी मुजर्रद के कितने अबवाब से इस्तेमाल होता है? 3 अबवाब से। और वो 3 अबवाब कौन से हैं? सबसे पहला नून यानी नसरा यंसुरु, दूसरा दाद दरबा यदरिबु और तीसरा सीन समिया यस्माउ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपके लिए इंशाल्लाह आसानी होगी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ नून यानी नसारा। ठीक। इसी तरीके से दाद यानी दरबा और तीसरा जो है वो है सीन यानी समिआ। ठीक। नसरा यंसुरु, दरबा यदरिबु, समिआ यस्माउ। ठीक। तो मुज़ाअफ़ जो है सुलासी मुजर्रद के 3 अबवाब से ही इस्तेमाल होता है। ये मिसालें हमने इंशाअल्लाह पिछली क्लास में देख ली हैं, लेकिन आज थोड़ी सी मिसालें मैं और समझा लेता हूँ, कुरान से भी मिसालें दूंगा ताकि इस टॉपिक को आप अच्छे से जो है ज़हनशीन कर लें। चलिए, तो अब आपने जान लिया कि मुज़ाअफ़ सुलासी मुजर्रद के इन 3 अबवाब से इस्तेमाल होता है। तो अब अगर मैं यहाँ पर एक माद्दा लूँ, जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ क़ाफ़ सौद सौद, ये एक माद्दा है। अभी आपको मालूम नहीं है कि ये किस बाब से है। ठीक। क्या ये बाब नसरा से है, बाब दरबा से है या बाब समिआ से है, आपको अभी मालूम नहीं है। लेकिन जब मैं ब्रैकेट में यहाँ पर लिखूँगा कि ये बाब नसरा से है तो आपके लिए आसानी होगी। यानी नसरा यंसुरु के बाब से है, हम यहाँ पर लिखते हैं नसरा यंसुरु। ठीक। अब जब मैंने आपको बाब बता दिया कि क़ाफ़ सौद सौद माद्दा बाब नसरा से आता है तो अब आपने क्या करना है? अब आपने नसरा यंसुरु के पैटर्न पे ही इसको बनाना है। तो अब आप इसको कैसे बनाएंगे? बिल्कुल आसान है। तो अब आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पर क़ाफ़ सौद सौद है तो इस नसरा के पैटर्न पे आपने इसको लाना है, तो ये बनेगा क़ससा। क्या बन गया? क़ससा। और यंसुरु के पैटर्न पे कैसे बनेगा? यक़सुसु। क्या बन गया? यक़सुसु। तो सबसे पहले अब आपने देखना है कि ये तो बन गया, क़ससा यक़सुसु बन गया नसरा यंसुरु के पैटर्न पे। क्या अब इसके ऊपर इदगाम का कायदा अप्लाई होगा? हाँ भाई होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे मुज़ाअफ़ की तीसरी सूरत है, यानी हमारा आइन और लाम कलमा एक ही हरफ है, तो यहाँ पर इदगाम का कायदा अप्लाई होगा।
لیکن ادغام کا رول کیا ہے؟ ادغام کا ایک قاعدہ ہے کہ پہلا حرف ساکن ہو، بعد والا متحرک ہو۔ اب چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا حرف بھی متحرک ہے اور دوسرا حرف بھی متحرک ہے، بھائی ادغام تو کہہ رہا ہے کہ پہلا ساکن ہو، یہاں پر تو ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ پہلا صاد یہاں پر دیکھ لیجئے، یہ بھی یہاں پر متحرک ہے، یہاں پر بھی صاد دیکھیے یہ بھی متحرک ہے، ساکن تو نہیں ہے، تو کیا یہاں پر ادغام ہوگا؟ لیکن ادغام تو نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ ادغام کی وہ دو صورتیں جانیں گے، وہ دو صورتیں کون سی ہیں؟ ہم نے نام دیا تھا اس کا، اس پہلے والے صاد کو ہم نام دیتے تھے مثل اول اور دوسرے کو ہم دیتے تھے نام مثل ثانی۔ پھر ہم نے دو رولز جو جانے تھے ان کو آپ سمجھ لیجئے۔ وہ دو رولز کون سے ہیں کہ اگر مثل اول مثل ثانی دونوں متحرک ہوں اور ان کا ما قبل بھی متحرک ہو، تو اس صورت میں مثل اول کی حرکت کو زبردستی ہٹا کر اس کو کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے۔ تو اب ہم یہاں پر وہی چیز کریں گے، تو ہم یہاں پر لکھیں گے ایسے قصہ۔ تو میں نے اب بیچ والے کو ساکن کر دیا زبردستی، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اوپر زبر تھا نا، اس کو میں نے زبردستی ساکن کر دیا ایز پر فرسٹ رول۔ دوسرا رول کیا ہے کہ مثل اول مثل ثانی دونوں متحرک ہوں اور ان کا ما قبل ساکن ہو، ما قبل ساکن ہو، تو اس صورت میں مثل اول کی حرکت پیچھے ٹرانسفر ہوگی، پیچھے منتقل ہوگی، تو یہ بنے گا ایسے، ایسے، ٹھیک؟ تو یہ بن گیا ایسے۔ تو پھر ہم جب اس کو لکھتے ہیں تو ہم اس صاد ساکن والے صاد کو اس متحرک صاد کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، یعنی ان دونوں کو مرج کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ان دونوں کو مرج کرتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس بن کر آتا ہے ایسے قصہ۔ اور ادغام ہونے کی صورت میں ایک سمبل آ جاتا ہے تشدید والا، شد والا، اس کو ہم دے دیتے ہیں، اور یہاں پر آتا ہے ایسے یقص، ٹھیک؟ تو یہ آپ کے پاس اب بن کے آ گیا قصہ یقص۔ اور یہ یقص آپ قرآن کے اندر دیکھتے ہیں، اگر آپ قرآن کھول کر دیکھیں گے آپ کو یہ مختلف جگہوں پر ملے گا قرآن کے اندر۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے یہ ساری چینجز کیسے ہوئی، یہ ساری چیزیں آپ نے پچھلی کلاس میں پڑھی ہیں، یہ میں اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ مضاعف کا ٹاپک آپ کے ذہن میں رہیں، کیونکہ 4 دن سے شاید ہم نے کلاس کو اپلوڈ نہیں کیا ہے، کہیں آپ بھول نہ گئے ہوں، اس وجہ سے میں نے یہ تھوڑا سا یہاں پر جو ہے ریپیٹ کر دیا۔ تو یہ بن گیا قصہ یقص۔ اب آپ سورہ اعراف کھولیں، سورہ نمبر 7 ہے، آیت نمبر 101 جب آپ کھولیں گے وہاں پر آپ کو یہ یقص کا لفظ ملے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تلک القری نقص علیک من انبائها، ٹھیک؟ اس آیت کو آپ دیکھ لیں ایک بار تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی، ٹھیک؟ یہ دیکھیے یہ سورہ اعراف ہے، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 101۔ یہ دیکھیے میں نے یہاں پر کیا لکھا؟ قصہ یقص۔ اور یہ قصہ یقص کیسے بنا؟ وہ ساری چینجز کر کے، ٹھیک؟ تو اب آپ دیکھیے تلک القری نقص۔ اچھا اب یہاں پر آپ غور سے دیکھیے، یہاں پر ہے نقص، لیکن ہم نے یہاں پر یقص لکھا، لیکن جب آپ گردان کریں گے نا یقص سے، یہ آپ کا مضارع ہے، تو اس کی گردان جب آپ کریں گے تو تمام صیغے چینج ہوں گے سوائے 2 صیغے، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر۔ تو کیسے کریں گے؟ یقص یقصان یقصون، تقص تقصان یقصصن، تقص تقصان تقصون، تقصین تقصان تقصصن، اقص نقص۔ تو ہمارا صیغہ آئے گا نقص، کون سا؟ نقص۔ یہ کون سا صیغہ آتا ہے؟ یہ آتا ہے جمع متکلم نقص، تو قرآن کے اندر جمع متکلم کا ہی صیغہ آیا ہے۔ تلک القری نقص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرین، ٹھیک؟ تلک القری نقص علیک من انبائها، یہ وہ بستیاں ہیں، تلک القری یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کچھ خبریں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں۔ اب نقص کا معنی آتا ہے بیان کرنے کے، سنانے کے، بیان کرنا یا سنانا، اس کا یہ معنی ہے۔ تلک القری یہ وہ بستیاں ہیں، نقص علیک من انبائها جن کی کچھ خبریں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، ٹھیک؟ اور اس کے بعد وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ٹھیک؟ یعنی ان کو اور ان کے پاس ان کے رسول آئے روشن نشانیوں کے ساتھ، بالبینات یعنی روشن نشانیوں کے ساتھ، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرین، یعنی ان کے پاس ان کے رسول آئے روشن نشانیوں کے ساتھ تو وہ نہیں تھے ایمان لانے والے، فما كانوا ليؤمنوا وہ نہیں تھے ایمان لانے والے، ٹھیک؟ اور بما كذبوا من قبل وہ ایمان لانے والے نہیں تھے اس پر جس کا انہوں نے پہلے انکار کر دیا، یعنی جھٹلایا، انکار کر دیا تھا، ٹھیک نا؟ کذالک اسی طرح، کذالک اسی طرح، یتبع اللہ
مہر کر دیا کرتا ہے علی قلوب الکافرین، اللہ تعالیٰ کن کے دلوں پر؟ کافروں کے دلوں پر۔ تو ہم نے یہاں پر دیکھا تلک القریٰ، یہ وہ بستیاں، نقص علیک، تو اب آپ نے اس کا ترجمہ دیکھ لیا کہ یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کچھ خبریں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں۔ تو رہے ہیں کا ترجمہ کر رہے ہیں، مضارع کا ترجمہ کر رہے ہیں، تو نقص آپ کا ایسے بن گیا، لیکن اصل میں یہ کیا ہے؟ اصل میں ہی ایسے نون قاف صاد صاد، یہ ہے اصل میں نقصص، اصل میں ہے یہ نقصص۔ پھر یہ نقص کیسے بنا ہے، وہ رولز آپ نے اپلائی کر دیے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو یہ سورہ اعراف کے اندر آپ نے دیکھا۔ اسی طریقے سے جب آپ سورہ یوسف کھولیں گے، سورہ یوسف کے اندر بھی آپ کو ملے گا، سورہ نمبر 12 ہے آیت نمبر 3، وہاں پر کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ ٹھیک، تو سورہ یوسف آپ سب لوگوں نے پڑھی ہوگی، تیسری آیت ہے، یہ دیکھیں اس کے اندر بھی یہی ہے سیم، اس کو تھوڑا سا ہم یہاں پر بڑا کر دیتے ہیں، یہ دیکھیں تو اس کے اندر بھی نقص جمع متکلم کا صیغہ آیا ہے، یقص یقصان یقص یقصان یقصون تقص تقصان یقصصنا۔ اب یقصصنا دیکھیے اس میں کوئی چینج نہیں ہوئی، تقص تقصان تقصون تقصین تقصان تقصصنا اقص نقص، تو آپ دیکھیں نقص آ گیا، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو سنانے لگے ہیں بہترین بیان اس قرآن کے ساتھ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور یقیناً آپ اس سے پہلے اس سے ناواقف تھے۔ ٹھیک، نحن نقص علیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو سنانے لگے ہیں بہترین بیان اس قرآن کے ساتھ، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن کے ساتھ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ ٹھیک، تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پر یقص کیسے نقص بن گیا، تو قرآن کے اندر یہ چیزیں آ گئی۔ ٹھیک، تو بہت ساری مثالیں آپ کو قرآن کے اندر ایسی ملیں گی انشاءاللہ، تو ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور مثال میں اگر آپ کو دوں، جیسے ہا ضاد ضاد، ہا ضاد ضاد، یہ مادہ ہے، ٹھیک، ایک سہ حرفی مادہ ہے، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کس باب سے آتا ہے، لیکن جب میں لکھوں گا یہاں پر یہ باب نصر ینصر سے آتا ہے، تو اب آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں نا۔ نصر ینصر کے پیٹرن پہ آپ اس کو کیسے بنائیں گے؟ حضض نصر یحضض یحضض، ٹھیک، تو یہ بن گیا حضض یحضض، تو نصر ینصر کے پیٹرن پہ آ گیا۔ تو اب آپ نے اس کو ایسے ہی بنانا ہے، کیسے بنائیں گے؟ ایسے حض یحض یحض، بن گیا، وہ سارے قواعد اپلائی کر لیے۔ تو اب یہاں پر وہ سیم چیز دہرانے نہیں والا ہوں، کیونکہ آلریڈی میں نے پچھلی مثال میں آپ کو وہ سمجھایا، وہی یہاں پر بھی اپلائی ہوگا سیم۔ تو اب دیکھیے یحض ہو گیا، تو قرآن جب آپ کھولیں گے، قرآن کے اندر آپ کو ملے گا، سورہ ماعون آپ کھولیں گے، سورہ نمبر 107 آیت نمبر 3، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ تو یہ یحض ہے نا، یہ اصل میں آتا ہے تلقین کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک، اور یہ ترغیب کے معنی میں بھی آتا ہے، دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کو ایک اور صورت میں ملتا ہے، سورہ حاقہ، وہاں پر آپ کو یہ آیت نمبر 34 میں ملے گا، سیم آیت، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ سورہ نمبر 69 ہے، سورہ نمبر 69 کے اندر بھی آپ کو یہ ملے گا، اور سورہ نمبر 107 کے اندر بھی آپ کو ملے گا، یعنی سورہ ماعون اور سورہ حاقہ دونوں سیم آیتیں ملیں گی، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی تلقین کرتا ہے۔ ٹھیک، چلے اس مثال کو دیکھ لیں، بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ دیکھیں، یہ ہے کیا ہے بھائی؟ وَلَا يَحُضُّ، اصل میں کیا ہے؟ اصل میں ہے حضض یحضض، اصل میں ہے یحضض، لیکن بنا کیسے ہے؟ پھر وہ ساری چینجز ادغام کے وہ سارے قواعد اپلائی کر کے یحض ہمارے پاس فائنل پروڈکٹ آتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی تلقین کرتا ہے۔ اور یہی سیم آیت آپ کو سورہ حاقہ کے اندر بھی ملتی ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہاں پر آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ تو یہ یہاں پر ترغیب کے معنی میں بھی آتا ہے سورہ حاقہ کے اندر۔
اس کو آپ انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا۔ تو بہت ساری مثالیں آپ قرآن کے اندر ایسی دیکھیں گے، یہ مضاعف کی مثالیں آپ کو بہت زیادہ ملیں گی انشاءاللہ، تو ان کو اب آپ نے دیکھ لینا ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہمارا جو اصل ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا معطل کا۔ اب معطل کسے کہا جاتا ہے، اس کی ڈیفینیشن آپ سب لوگوں کو یاد ہی ہوگی جب ہم نے محموز کے بارے میں پڑھا، ٹھیک، اس کے بعد ہم نے مضاعف کے بارے میں پڑھا۔ تو آج ہم معطل کے بارے میں پڑھنے والے ہیں جو غیر صحیح فعل کی تیسری قسم ہے۔ تو معطل کے بارے میں یاد رکھیں، ایسے افعال جن کے حروف مادہ میں حروف علت آ جائیں۔ کیا آ جائیں؟ حروف علت آ جائیں۔ اور حروف علت ہمارے کتنے ہیں؟ کچھ کتابوں میں الف واو یا لکھا گیا ہے، لیکن ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صرف واو اور یا کو ہی مان کر چلیں گے، الف کو ہٹا دیجئے، الف کو ابھی آپ اس کے اندر یوز نہ کیجئے، ٹھیک ہے نا، یہ میں نے آپ کو حمزہ کی کلاس میں سمجھایا ہے۔ تو واو اور یا ہمارا کیا ہے بھائی؟ یہ حروف علت ہیں۔ تو جب کسی مادہ کے اندر حروف علت آ جائیں، یعنی حروف علت کون؟ یا واو آ جائے یا آ جائے، دونوں حروف علت ہیں، تو اس کو ہم معطل کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ اس کو ہم معطل کہیں گے۔ لیکن اب اس کے اندر بھی کچھ ڈفرینسز ہیں، کچھ ان کے اندر تقسیم ہے، ان تقسیموں کو آپ نے سمجھنا ہے، پھر انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم ان کو پڑھیں گے۔ آج میں وہ تقسیم آپ کو لکھوانے والا ہوں، وہ ڈویژنز میں آپ کو کروانے والا ہوں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں یہاں پر کچھ مادے لکھ رہا ہوں، ان مادوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک۔ میں یہاں پر سب سے پہلے لکھ رہا ہوں واو عین، الگ الگ ہم اس کو کھول کر لکھیں گے، واو عین ظا، یہ ایک مادہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مادہ لکھوں گا، یا تا میم، یہ دوسرا مادہ ہے۔ صاد واو میم، یہ تیسرا مادہ۔ اسی طریقے سے غین یا با، چوتھا مادہ۔ اسی طریقے سے عین فا واو، یہ آپ کا پانچواں مادہ۔ اور اسی طریقے سے میم شین یا۔ تو میں نے یہاں پر 6 مادے لکھے، لیکن غور سے دیکھیے گا، ان مادوں کو آپ نے سمجھنا ہے۔ جب آپ ان مادوں کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان تمام مادوں میں کہیں نہ کہیں پر حروف علت آیا ہے، یعنی حرف علت آیا ہے، ٹھیک۔ پہلے مادے کو دیکھیے، واو حرف علت ہے۔ دوسرے کو دیکھیے یا، اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر واو اور یہاں پر یا، یہاں پر واو یہاں پر یا۔ لیکن اب آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ محموز کے ٹاپک کو یاد کیجئے۔ محموز کے اندر بھی ہم نے یہی چیزیں دیکھی تھی کہ اگر آپ کے مادے کے اندر کہیں پر حمزہ فا کلمے کی جگہ پر آ رہا ہے تو ہم اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ محموز الفا۔ اگر حمزہ بیچ میں عین کلمے کی جگہ پر آ رہا ہے تو اس کو ہم محموز العین نام دیتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اگر لام کلمے کی جگہ پر حمزہ آ رہا ہو تو اس کو ہم محموز اللام کا نام دیتے تھے۔ تو سیم وہی چیز آپ نے یہاں پر کرنی ہے۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیا ہے بھائی، یہاں پر آپ کا جو حرف علت ہے یہ کہاں پر ہے؟ فا کلمے کی جگہ پر ہے، یعنی ہمارا جو فا عین لام، یہ ہمارا ایک پیٹرن ہے نا۔ واو مان لو یہ آپ کا فا ہے، عین جو ہے یہ آپ کا عین کلمہ، وا جو ہے یہ آپ کا لام کلمہ، ٹھیک۔ تو اب آپ دیکھیے واو اور یا کہاں پر ہے؟ فا کلمے کی جگہ پر ہے، یعنی شروع میں ہے، تو ہم اس کو نام دیں گے۔ اب ہمارا معطل کا ٹاپک ہے، محموز کا نہیں ہے، تو ہم نام اس کو دیں گے معطل الفا۔ کیا؟ معطل الفا۔ اچھا اب آپ دیکھیے ان دو مادوں کی طرف، یہاں پر آپ کا جو حرف علت ہے واو اور یا کہاں پر آیا ہے؟ بیچ میں آیا ہے، عین کلمے کی جگہ پر، تو ہم اس کو نام دیں گے معطل العین، ٹھیک۔ اور یہاں پر واو اور یا کہاں آیا ہے؟ لام کلمے کی جگہ پر، تو ہم اس کو نام دیں گے معطل اللام۔ اس کو سب سے پہلے آپ نوٹ کر لیجئے، ٹھیک۔ یعنی حرف علت فا کلمے کی جگہ پر آ جائے تو ہم اس کو کیا نام دیں گے؟ معطل الفا نام دیں گے۔ عین کلمے کی جگہ پر آئے تو معطل العین کا نام دیں گے، اور لام کلمے کی جگہ پر آ جائے تو ہم اس کو معطل اللام دیں گے، جو ہم نے محموز کے اندر پڑھا تھا۔ تو آپ نے اس کو نوٹ کر لیا، ٹھیک۔ یہ تو میں نے یہاں پر کچھ مادے دیے، اس طریقے کے 1000 مادے آپ لائیں، لیکن پیٹرن یہی ہونا چاہیے کہ آپ کا حرف علت اگر فا پہ ہو تو وہ آپ کا معطل الفا، عین کلمے پر ہو تو معطل العین، لام کلمے پر ہو تو معطل اللام۔ اس کو سب سے پہلے آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ اس کو آپ نے نوٹ کر لیا اچھے سے۔ تو اب آپ نے اس سے کیا سمجھا؟ اس سے آپ کو ایک چیز سمجھ میں آئی کہ یہ جو سیکوینس ہم یہاں پر بنا رہے ہیں کہ فا کلمے کی جگہ پر آ رہا ہے، عین کلمے کی جگہ پر آ رہا ہے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ جب آپ کل کو گردان بنائیں گے، اس میں آپ کو کہیں پر حذف کرنا ہو کوئی چیز، تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کو کہاں پر یہ چیز جو ہے حذف کرنی ہے، ٹھیک۔ تو چلیے یہ آپ نے لکھ لیا، لیکن اب اس کے اندر فردر اس کے اندر آپ نے کچھ نام جاننے ہیں، اور وہی نام آپ کے اصل ہیں۔
جن کے بارے میں آپ کومنٹس کرتے آ رہے تھے پہلے کہ ہمیں فلاں چیز پڑھاؤ فلاں چیز پڑھاؤ، تو وہی چیز انشاءاللہ سامنے آئے گی۔ تو یاد رکھیے، ہم نے تو جان لیا کہ فا کلمے کی جگہ پر اگر حروف علت آ جائے تو اس کو ہم معطل الفا کہتے ہیں، لیکن یاد رہے اسی کو عربی گرامر میں ایک نام دیا جاتا ہے، وہ ہو گیا مثال۔ کیا؟ مثال۔ کسے مثال کہا جاتا ہے؟ مثال اسے کہا جاتا ہے کہ جس میں مادے میں آپ کا فا کلمہ حرف علت ہو، یعنی حرف علت فا کلمے کی جگہ پر آ جائے تو اس کو ہم مثال کا نام دیں گے، ٹھیک؟ تو یہ آپ یاد رکھیں۔ اچھا، معطل العین، معطل العین کو اب کیا کہا جائے گا؟ اس کو کہا جاتا ہے اجوف۔ اجوف کیا کہا جاتا ہے؟ اجوف کہا جاتا ہے۔ اور معطل اللام جو ہے اس کو کہا جاتا ہے ناقص۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ناقص۔ اس کو سب سے پہلے آپ نوٹ کر لیجئے۔ یعنی مثال کسے کہا جاتا ہے کہ مادے کا فا کلمہ جب حروف علت ہو تو اسے ہم مثال کہیں گے، مادے کا عین کلمہ جب حروف علت ہو تو اس کو ہم اجوف کہیں گے، اور مادے کا لام کلمہ جب حروف علت ہو تو اسے ہم ناقص کہیں گے۔ تو اب آپ معطل الفا یاد رکھیں یا مثال یاد رکھیں، یہ آپ تک ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ڈیپینڈ آپ پر کرتا ہے۔ لیکن معطل الفا، معطل العین، معطل اللام یہ تو آسان ہے، لیکن اصل ہم نے مثال، اجوف اور ناقص کو پڑھنا ہے، یہ ہمارے اب ٹاپکس ہیں، ٹھیک؟ اگر آپ سے پوچھا جائے بھائی مثال کسے کہا جاتا ہے تو آپ کہیں گے کہ ایسا مادہ جس کے فا کلمے میں حروف علت آ جائے، یہ آپ کا مثال ہو گیا، ٹھیک؟ پھر واو آ جائے یا آ جائے وہ انشاءاللہ الگ ہے، اس کے بارے میں الگ سے بات ہوگی، لیکن اتنا اگر آپ سے پوچھا جائے مثال کسے کہا جاتا ہے کہ جس حروف مادہ میں فا کلمے کی جگہ پر حروف علت آ جائے، اس کو ہم مثال کہیں گے۔ اچھا بھائی، اجوف کسے کہا جاتا ہے؟ حروف مادہ میں عین کلمے کی جگہ پر حروف علت آ جائے تو اسے ہم اجوف کہیں گے۔ یہ فی الحال آپ نے یاد رکھنا ہے آسانی کے لیے۔ اور ناقص کسے کہا جاتا ہے؟ کہ حروف مادہ میں لام کلمے کی جگہ پر جب حروف علت آ جائیں تو ہم اس کو ناقص کہیں گے۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ تو اب ہمارے پاس یہ تین جو ہے قسمیں آ گئیں، کس کے اندر؟ معطل کے اندر۔ ایک تو آ گیا مثال، اجوف، ناقص۔ تو اب ہم سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اب ہم سب سے پہلے مثال کو پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ نے اس کو نوٹ کر لیا ہوگا، اسکرین شاٹ لے لیا ہوگا۔ اب ہم انشاءاللہ سب سے پہلے مثال کو سمجھیں گے، ٹھیک؟ تو میں اس کو مٹا دوں، آپ نے اس کو نوٹ کر لیا؟ چلیے میں اس کو مٹا دیتا ہوں، یا چلیے سیکنڈ پیج پر آ جائیے۔ ہم نے جانا معطل الفا۔ اب معطل الفا کا نام کیا ہے بھائی؟ معطل الفا کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی ایسا مادہ جس کے فا کلمے کی جگہ پر کیا آ جائے؟ حروف علت آ جائے تو اسے ہم معطل الفا کہیں گے، لیکن اسی معطل الفا کو نام دیا جاتا ہے مثال۔ کیا نام دیا جاتا ہے؟ مثال دیا جاتا ہے، ٹھیک؟ اب معطل الفا کے بارے میں اگر آپ ڈیفینیشن لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، وہ غیر صحیح فعل جس کے حروف مادہ میں فا کلمے کی جگہ پر حرف علت آ جائے۔ چلیے اس ڈیفینیشن کو لکھ لیجیے، وہ غیر صحیح فعل، ٹھیک؟ وہ غیر صحیح فعل، ٹھیک ہے، جس کے حروف مادہ میں، ہاں جس کے حروف مادہ میں فا کلمے کی جگہ پر کیا آ جائے؟ حروف علت آ جائے۔ یہ کس کی ڈیفینیشن ہے؟ یہ معطل الفا یعنی مثال کی ڈیفینیشن ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے بھائی مثال کسے کہا جاتا ہے، اب سمپل کہیں گے کہ وہ غیر صحیح فعل جس کے حروف مادہ میں فا کلمے کی جگہ پر حروف علت آ جائے۔ تو آج ہم پہلے مثال کو شروع کرنے والے ہیں، لیکن آج ہم مثال کو پورا پڑھیں گے نہیں، میں صرف آپ کو انشاءاللہ یہ چیز سمجھانے والا ہوں کہ مثال کون سے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب یہ ڈویژن سمجھ میں آ جائیں گی تو کل ہم انشاءاللہ باضابطہ اس کو شروع کریں گے، ٹھیک؟ تو ہم نے اب جانا مثال، اجوف اور ناقص، یہ ساری چیزیں آپ نے نوٹ کر لی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم مثال کو آج شروع کرنے والے ہیں، کل بھی یہ کلاس چلے گی مثال والی، یہ مثال کی کلاس ختم ہو جائے گی، پھر اجوف کی طرف جائیں گے، پھر اسی طریقے سے ناقص کی طرف جائیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ تینوں جو ہے ٹرمز ہماری آ جائیں گی اور ہم قرآن کے اندر ان چیزوں کو سمجھ پائیں گے۔ اب میں آپ کو یہاں پر کچھ مادے دینے لگا ہوں، اب آپ نے اس کو پہچاننا ہے کیا یہ آپ کا مثال ہے، اجوف ہے یا ناقص ہے۔ میں یہاں پر لکھتا ہوں واو لام جیم، واو لام جیم، یا تا میم، یا تا میم، واو را ثا، واو را ثا، دھیان رکھیے گا، یا سین را۔ میں نے آپ کو یہ چار مادے دے دیے۔ جب آپ دیکھیں گے کہ فا کلمے کی جگہ پر واو یا آ رہا ہے تو آپ آسان طریقے سے یہ سمجھ پائیں گے کہ بھائی یہ ہمارا معطل الفا ہے،
اور معطل الفا نہ کہہ لو، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام جو آپ مادے دیکھ رہے ہیں ان کو ہم مثال کہہ سکتے ہیں۔ کیسے مثال کہیں گے؟ کیونکہ فا کلمے کی جگہ پر کیا آ رہا ہے؟ حروف علت، یعنی حرف علت آ رہا ہے، یہاں پر واو، یہاں پر یا، یہاں پر واو، یہاں پر یا، واو اور یا دونوں حروف علت ہے نا، تو یہ آپ کا مثال ہے، اس کو آپ نے سمجھ لینا ہے۔ لیکن اب ایک اور چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، وہ کیا ہے کہ اگر حرف علت واو ہو، اگر حرف علت یعنی فا کلمے کی جگہ پر آپ کا حرف علت واو ہے تو اس کو تو مثال کہیں گے، لیکن یاد رہے یہ جو یہاں پر آپ مادہ دیکھ رہے ہیں اس کے شروع میں فا کلمے کی جگہ پر واو ہے، اس کو تو ہم کہیں گے معطل الفا، اس کو مثال بھی کہا جائے گا، لیکن ہم اسے کہیں گے مثال واوی۔ کیا کہیں گے؟ مثال واوی۔ اور یہاں پر کیا ہے بھائی؟ یہاں پر فا کلمے کی جگہ پر یا ہے تو ہم اس کو کہیں گے یہ مثال تو ہے، مثال تو ہے، لیکن کیا ہے؟ مثال یائی ہے۔ شاباش۔ اب ذرا بتائیے، یہاں پر واو ہے، یہاں پر یا ہے، تو یہ کون سا مثال ہے؟ یہ ہے مثال واوی۔ اور یہ یا یہاں پر ہے تو اس کو کہیں گے مثال یائی۔ یعنی جب آپ کا فا کلمہ واو ہو تو اس کو مثال تو کہیں گے، لیکن اس کو مثال واوی کہیں گے۔ اگر وہ یا ہوگا تو مثال یائی کہیں گے۔ تو اس چیز کو بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب جب ہم انشاءاللہ اس کو اسٹڈی کریں گے تو سب سے پہلے ہم مثال واوی کو ہی پڑھیں گے، کیونکہ زیادہ تر جو آپ تبدیلیاں دیکھیں گے وہ آپ مثال واوی سے ہی دیکھیں گے۔ تبدیلیاں جو ہوں گی وہ صرف مثال واوی میں ہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ مثال یائی میں تبدیلیاں نہیں ہوتی، کہیں پر اگر ہوں گی تبدیلیاں تو وہ آپ کی ایکسیپشن ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن زیادہ تر، یا آپ ایسا کہہ لو کہ صرف جو تبدیلیاں ہوں گی وہ مثال واوی کے اندر ہوں گی۔ تو انشاءاللہ اب ہم نے مثال واوی کو ہی اسٹڈی کرنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ نے یہاں تک یہ تمام چیزیں نوٹ کر لی ہوں گی، اس ٹاپک کو پورا سمجھا ہوگا۔ ہم نے انشاءاللہ مثال واوی کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا قاعدہ جو ہے وہ بالکل آسان ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں آپ نے کچھ ابواب لینے ہیں، میں انشاءاللہ وہ ابواب آپ کو نیکسٹ والی ویڈیو میں بتاؤں گا، جیسے ضربہ، حسیبہ یا فتح، ان تین سے ہی آپ کو کیا کرنی ہے؟ وہ لینے ہیں وہ مادے اور چینجز کرنی ہے۔ اس میں ایک چیز آپ نے حذف کرنی ہوتی ہے، یعنی واو کو حذف کرنا ہوتا ہے، تو آپ کا قاعدہ فٹ ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ نے کوئی بھی گردان کرنی ہو تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، لیکن ماضی کی گردان یا مضارع کی گردان یہ میں ابھی آپ کو نہیں بتانے والا، کیونکہ انشاءاللہ کل ہم اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ تو آپ ایسا نہ یاد رکھیں کہ یہ ماضی کی گردان میں بھی اپلائی ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک؟ تو امید کرتا ہوں آپ نے یہ ساری چیزیں سمجھ لیں۔ تو اب ہم نے یہاں پر سب سے پہلے مثال کو لے لیا، لیکن فا کلمہ واو ہے، ٹھیک ہے نا؟ حرف علت واو ہے تو اس کو ہم مثال واوی کہیں گے۔ فا کلمہ یا ہے، حرف علت یا ہے تو اس کو ہم مثال یائی کہیں گے۔ یہاں پر واو تو مثال واوی، یہاں پر یا مثال یائی۔ تو سب سے پہلے آپ آج ان تمام چیزوں کو نوٹ کر لیجئے، یہ ڈویژن جب آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی تو انشاءاللہ آپ اس کو آسان طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا ہوگا۔ یہ آپ کے مادے تھے، واو عین ضا یا تا میم، صاد واو میم، غین یا با، عین فا واو، میم شین یا۔ یہاں پر فا کلمے کی جگہ پر واو اور یا ہے تو یہ آپ کا معطل الفا، یہاں پر بیچ میں واو اور یا ہے تو یہ آپ کا معطل العین، یہاں پر آخر میں لام کلمے کی جگہ پر واو اور یا ہے تو معطل اللام۔ تو پھر معطل الفا کو مثال کا نام دیا جاتا ہے، معطل العین کو اجوف کا نام دیا جاتا ہے، اور معطل اللام کو ناقص کا نام دیا جاتا ہے۔ تو آج ہم نے اب مثال کو شروع کرنا ہے، یعنی نیکسٹ والی ویڈیو میں۔ تو مثال کے بارے میں آپ نے جان لیا کہ وہ غیر صحیح فعل جس کے حروف مادہ میں فا کلمے کی جگہ پر حروف علت آ جائیں۔ تو یہاں پر حروف علت آ رہے ہیں فا کلمے کی جگہ پر، چاہے یا آئے چاہے واو آئے، دونوں حروف علت ہیں۔ لیکن جب واو آ جائے تو اس کو ہم مثال واوی کہیں گے، جب یا آ جائے شروع میں تو اس کو ہم مثال یائی کہیں گے، ٹھیک؟ پھر فردر ہم انشاءاللہ اس کے اندر دیکھیں گے کہ چینجز کیا ہوں گی۔ تو مجھے امید ہے آپ نے آج ان تمام پوائنٹس کو نوٹ کر لیا ہوگا اور مضاعف کے ٹاپک کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا، قرآن سے آپ نے مثالیں دیکھ لی ہوں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ والی ویڈیو میں ہم اس مثال واوی کو اسٹڈی کریں گے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازماً شیئر کر دیجئے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان جان سے بھی پیارا ہے، جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے۔